तुर्क से की अफगानिस्तान, इस हवाले से आज हमारा तीसरा प्रोग्राम है। पहला मैंने किया था जिसमें मैंने तुर्की की अफगानिस्तान में दिलचस्पी, जो जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी दिलचस्पी क्यों बढ़ गई। दूसरे प्रोग्राम में मैंने शिराज कराची साहब को लिया और उन्होंने अफगानिस्तान की जो 250-300 साल की तारीख थी, वहाँ की कबायली तारीख, बादशाहों की तारीख, सियासत की, हुक्मरानी की, रीजनल पॉलिटिक्स की, वर्ल्ड पॉलिटिकल पावर्स का इंटरफेरेंस, उसको बयान किया था। आज हम कवर करेंगे, अगर हम इस इशू को कवर नहीं करेंगे तो आज का अफगानिस्तान हम समझ नहीं पाएंगे। तो आज हम कवर करेंगे जो ड्यूरेंट लाइन है उसके हवाले से, और फिर सरदार दाऊद का 1973 में अफगानिस्तान के बादशाह ज़ाहिर शाह का तख्ता उलटकर अफगानिस्तान का सदर बन जाना। क्योंकि जब सरदार दाऊद अफगानिस्तान का सदर बनता है तो अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा मोड़ काटती है और रीजनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा बैटलफील्ड बनने की तरफ जाता है। तो शिराज कराची साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फारूक, हमारे आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फीडबैक मिली मुझे और लोगों ने बहुत पसंद किया। मुझे भी बड़ी अच्छी फीडबैक मिली है, चूंकि जो चीजें हम डिस्कस करते हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक, वहां नहीं होता। वहां तो खबरें नहीं होती, बल्कि मैं उसको कहता हूँ खुश खबरें होती हैं। तो अच्छा शिराज जी बताएं, जो ड्यूरेंट लाइन थी, जो मार्टिमर ड्यूरेंट था, जो एंग्लो इंडियन जिसने ये सारा मुआहदा किया और ये ड्यूरेंट लाइन बनी, तो क्या ये सोवियत यानी कि रशिया जो था 1893 में ज़ार रूस के ज़माने में ब्रिटिश और रशियन एम्पायर की अंडरस्टैंडिंग से ये एक बफर जोन बनाया गया था अफगानिस्तान को ड्यूरेंट लाइन की शक्ल में? जी हाँ फारूक, आपको याद होगा कि हमने जो डिस्कस किया था इशू के पिछले पहले प्रोग्राम में, हमने मोटी मोटी बातें की थी। 150 साल की तारीख हमने 40 मिनट में कवर की, तो उसमें मोटी मोटी बातें की। फीडबैक में लोगों ने डीप क्वेश्चन पूछे, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, हम आपको मेन पॉइंट्स बताते हैं। तो ये जो, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जो ग्रेट गेम थी ये 19वीं सदी के वस्त में शुरू हुई और 20वीं सदी के शुरू में खत्म हुई। तो ये 19वीं सदी के आखिरी जो 20 साल थे उसमें अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश इंडिया और रशियंस के दरमियान, और ये तय पाया कि वो अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाएंगे जो दोनों के दरमियान जो है एक बफर स्टेट होगी और अपना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। 1893 में ये ड्यूरेंट लैंड जो थी इस पे काम शुरू हुआ, 1895 में ये वजूद में आई। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ, जिस तरह के हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि अहमद शाह अब्दाली साहब ने या अहमद शाह दुरानी साहब ने पश्तून रियासत कायम की थी और बहुत ताकतवर पश्तून रियासत थी, और वो 1772 में उनके इंतकाल के बाद की ये रियासत जो है अगले 100 साल तक चलती रही। तो इसको वो पश्तून रियासत कहते थे। तो कुछ तो इसको सिखों ने उनसे ले लिया जो पाकिस्तान में पश्तून रियासत के हिस्से थे, और बाकी जो पश्तून रियासत के हिस्से थे वो दूसरी एंग्लो अफगान वार, बरतानिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंग हुई 1880 में, उसमें पश्तूनों के बहुत सारे हिस्से जो थे वो ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लिए गए, जैसे क्वेटा, सिब्बी, कुरम एजेंसी, खैबर एजेंसी, ये इलाके जो है उन्होंने ले लिए। उसके बाद 1893 में जब ड्यूरेंट लाइन खींची गई, उस वक्त मैंने आपको बताया कि अमीर अब्दुर्रहमान साहब जो कि ब्रिटिश के साथ उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ब्रिटिश ने उनको बाईपास किया, उनको प्रेशराइज किया, और उन्होंने ड्यूरेंट लाइन जब खींची तो अमीर अब्दुर्रहमान ने उसको मान लिया। लेकिन अफगानिस्तान के लोग खफा थे क्योंकि उससे अफगानिस्तान में पश्तूनों की जो अक्सरियत थी वो कम हो गई, क्योंकि ज्यादातर पश्तून जो थे वो ब्रिटिश इंडिया में आ गए और बाकी जो पश्तून थे जो आज हम अफगानिस्तान में देखते हैं वो रिमेनिंग अफगानिस्तान की उसमें रहे। तो ये वो इशू था जो 20वीं सदी में जो है फिर जो अफगानिस्तान के हुक्मरान थे, जनाब अमीर अब्दुर्रहमान के बाद अमीर हबीबुल्लाह खान, और फिर बादशाह जो थे अमानुल्लाह खान, और फिर किंग नादिर शाह और किंग जाहिर शाह, ये सब जो थे ये समझते थे कि उनसे ये अलहदा किया गया है, पश्तून उनके रियासत का हिस्से बल्कि किए गए। लेकिन समझने की बात यह है कि पश्तूनों से पहले ये इलाके मुगलों के ज़र असर थे और मुगलों के बाद
پشتونوں کے حصے میں آیا اور پشتونوں کے بعد سکھوں کے حصے میں آئے. میں پشتون علاقوں کی بات کر رہا ہوں. اور پھر سکھوں کے بعد یہ انگریز نے لے لیے. تو یہ ریاستیں ٹوٹتی بنتی رہتی ہیں, لیکن یہ ایک ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو برٹش انڈیا ہے اس نے ہم سے پشتون علاقے لیے. تو جب 1933 میں ظاہر شاہ بادشاہ بنے تو ظاہر شاہ کے کزن تھے داؤد خان, انہوں نے بھی اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا حکومت میں. ظاہر شاہ کی عمر 19 سال تھی جب وہ بادشاہ بنے, اور انہوں نے اتنی دلچسپی نہیں لی ریاستی امور میں. ان کے 2 انکلز یہ حکومت چلا رہے تھے, اور ساتھ میں سردار داؤد یا پرنس داؤد خان جو تھے وہ ریاستی امور میں دخل دے رہے تھے. اچھا, اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی نے اپروچ کیا افغانستان کو اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو پشتون ریاست دے دیں گے. افغانستان نے ان کا ساتھ نہیں دیا, وہ نیوٹرل رہے اور وہ برٹش کو کہتے رہے کہ آپ ہمیں جو ہمارے علاقے آپ نے لیے ہیں وہ ہمیں واپس کر دیں, اور وہ پشتون اس کو علاقوں کو جو پاکستان میں آج کا خیبر پختونخوا ہے اسے واپس افغانستان میں شامل ہو جانا چاہیے. یہ برٹش کو افغانستان نے پاکستان بننے سے پہلے کئی مرتبہ افغان حکومت نے برٹش گورنمنٹ کو اس پر اپروچ کیا, لیکن نہرو صاحب نے اس کو نہیں مانا, اور نہرو نے کہا کہ نہیں جو ہے یہ وہ رہے گی, کیا نام ہے, خیبر پختونخوا یا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر علاقے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ یہاں خدائی خدمتگاروں کی حکومت تھی جو کانگریس میں شامل تھے, اور جو پشتون کانگریس میں خان عبدالغفار خان کی پارٹی شامل ہوئی اس نے 1937 کے انتخابات جیتے, اور اس کے بعد انہوں نے 1946 کے انتخابات جیتے. 1946 میں کانگریس پارٹی کی حلیف خان عبدالغفار خان کی پارٹی نے صوبائی اسمبلی میں 30 نشستیں حاصل کی اور مسلم لیگ نے 17 نشستیں حاصل کی. لیکن آپ دیکھیں کہ محمد علی جناح صاحب جو تھے, جو پاکستان کے خالق تھے, وہ کوئی سوشلسٹ نہیں تھے, وہ کوئی کمیونسٹ نہیں تھے, وہ ایک لبرل شخص تھے, سیکولر شخص تھے جو ویسٹرن ڈیموکریسی پر یقین رکھتے تھے, جو برطانیہ کے نظام کو سمجھتے تھے, برٹش اسٹیبلشمنٹ کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور ان کے ساتھ ان کے روابط. تو محمد علی جناح صاحب نے پاکستان بننے سے پہلے ان کو پتا تھا کہ سوویت یونین میں سوشلسٹ ریولوشن آ چکا ہے, اور سوشلسٹ ریولوشن سے برطانیہ کے بعد امریکہ جو ہے وہ بہت پریشان تھا. تو پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے کہا یہ جاتا ہے مبینہ طور پر بمبئی میں جناح صاحب نے یقین دلایا, یہ تاثر دیا امریکی ڈپلومیٹس کو کہ اگر پاکستان جو بنے گا تو وہ فرنٹ لائن سٹیٹ ہوگا سوویت یونین یا سوشلسٹ یا کمیونسٹ ریاست کے خلاف. تو یہ پاکستان کی جب یہ پوزیشن تھی, اور ادھر افغانستان یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ آپ دے دیں. پاکستان بننے سے پہلے 7 ہفتے پہلے بنو میں ایک جرگہ ہوا. فقیر ایپی ایک ریبل تھے, ایک نیشنلسٹ, پشتون نیشنلسٹ تھے جو کہ آزاد پشتون ریاست بنانا چاہتے تھے, اور وہ اس کے لیے انہوں نے انگریزوں سے بے شمار لڑائیاں کی, اور انگریزوں کو ہر بار فقیر ایپی نے شکست دی. تو خان عبدالغفار خان اور ان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب, خان عبدالجبار خان کی حکومت تھی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں. تو پاکستان بننے سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کو اعلان کیا منصوبہ پارٹیشن کے منصوبے کا, اور 21 جون 1947 کو بنو میں لویا جرگہ ہوا جس میں یہ قرارداد بنو سے کہا جاتا ہے یہ منظور کی گئی کہ خیبر نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جو ہے وہ پاکستان میں شامل نہیں ہوگا, بلکہ یا یہ ہندوستان میں ہوگا یا اس کو آزاد پشتونستان میں شامل کیا جائے. انگریز نے یہ شرط جو ہے وہ نہیں مانی. تو اس کے بعد ریفرینڈم ہوا, اور ریفرینڈم میں بائیکاٹ کیا خدائی خدمتگار تحریک کے لوگوں نے, کانگریس کے لوگوں نے. سرکاری اس کے مطابق اعداد و شمار کے مطابق 51% لوگوں نے پاکستان کے ساتھ رہنے کو, یہ سوال تھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ جائیں گے کہ ہندوستان کے ساتھ جائیں گے, تیسرا آپشن نہیں تھا کہ آپ آزاد ہوں گے.
آزاد پشتونستان بنائیں گے. تو 51% لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیے. شمال مغربی سرحدی صوبے میں ہزارہ میں، بنو میں، ڈی آئی خان میں، کوہاٹ میں لوگوں کی بھاری اکثریت نے پاکستان کے حق میں، اور پشاور، مردان، چارسدہ کے علاقوں میں کچھ کم لیکن پھر بھی اکثریت میں لوگوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا. کانگریس نے اس کا بائیکاٹ کیا. خدائی خدمتگاروں کا کہنا ہے کہ اس پہ ریفرینڈم میں 15% ووٹ پڑے. یہ کنٹروورسی ہے، لیکن اس کے بعد جب پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ ہوا تو جناح صاحب نے پاکستان کے بننے کے بعد 15 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا. تو اس کے بعد جناح صاحب نے ایک ہفتے کے بعد ڈاکٹر خان صاحب کی اکثریتی حکومت کو برطرف کر دیا اور خان عبدالقیوم خان اقلیتی حکومت کے وہ وزیر اعلیٰ انہوں نے اس کو بنا دیا. جی ٹھیک ہے شیراز، یہ تو ہو گئی. اب یہ جو ہسٹری ہے پشتون پالیٹکس کی پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد، بہت شاندار آپ نے بیان کیا. میں اب سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سردار داؤد نے جب 73 میں تختہ الٹا ظاہر شاہ کا، جن کے وہ رشتہ دار بھی تھے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ سوویت یونین کے بہت قریب ہوئے، اور ان دنوں کے بعد یعنی کہ سردار داؤد کی حکومت میں پشتون نیشنلزم سرحد کے آر پار پروموٹ کرنے کی بہت بڑی ایفرٹس ہوئی، اور کافی پشتون لیڈر جلاوطن ہونے پر مجبور ہوئے، جا کے کابل میں بیٹھے. اور اس وقت پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی. پشتون ایشو کو ہم دیکھتے ہیں اگر 100 سال میں، تو اتنا پشتون ایشو سرحد کے دونوں طرف کبھی نہیں یعنی کہ بھڑکا جتنا سردار داؤد کے حکومت میں. تو کیا سردار داؤد اس کو شامل کرنا چاہتے تھے یا وہ پاکستان کے اندر پشتونستان بنانا چاہتے تھے؟ دیکھیے فاروق تو ٹھیک کہا کہ سردار داؤد نے 73 تک وقت جو تھا وہ داؤد کا آخری دور تھا، اور اس میں وہ ان کی سیاست تبدیل ہوئی. اصل میں سردار داؤد افغانستان کے وزیر داخلہ تھے، افغانستان کے وزیر دفاع تھے، اور پاکستان بننے کے بعد جو 1947 میں افغانستان میں اقوام متحدہ میں پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تو اس میں داؤد کا بڑا ہاتھ تھا. پھر 1953 میں داؤد کو افغانستان کا وزیر اعظم ظاہر شاہ نے بنایا. اچھا اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کو کنیکٹ اس میں جب انہوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا تو اس سے پہلے دو چیزیں ہو چکی تھی. ایک تو میں بتا چکا ہوں کہ جناح صاحب نے ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت ختم کر دی تو پشتون ناراض تھے. اس کے بعد 12 اگست سن 1948 کو پشتونوں کے چارسدہ میں ایک اجتماع پر خان قیوم کی حکومت نے فائرنگ کر دی. اس میں پشتون بہت سارے جو ہے شہید ہو گئے. سرکاری لوگ کہتے ہیں کہ 15 لوگ شہید ہوئے. عوامی نیشنل پارٹی، نیب، غفار خان کی آج تک ان کا کہنا ہے کہ سینکڑوں پشتون شہید ہوئے. ان دو واقعات سے پشتون ناراضگی بہت زیادہ تھی پاکستان میں. اس کا فائدہ سردار داؤد نے اٹھایا اور سردار داؤد نے پشتونستان کے ایشو کو ہوا دی. اچھا چونکہ جناح صاحب پاکستان کو فرنٹ اسٹیٹ بنا چکے تھے کمیونزم کے خلاف، اور لیاقت علی خان صاحب جو تھے وہ امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے تھے، اور پاکستان، ترکی اور ایران جو ہے وہ کولڈ وار میں نیٹو، اس وقت تو نیٹو نہیں بنی تھی، 55 میں بنی، لیکن وہ امریکہ کے حلیف سیٹو اور سینٹو بنی تھی. سیٹو اور جی تو پاکستان امریکی کیمپ میں نہ صرف گیا بلکہ پاکستان کی جو بیوروکریسی تھی اور جو فوج تھی اس نے امریکہ کو سوویت یونین کے خلاف اڈے فراہم کر دیے. تو پھر پاکستان کو سوویت یونین نے ایک دشمن کے طور پر دیکھا. ظاہر شاہ کی حکومت میں داؤد خان آل ان آل بن گئے. داؤد خان نے پشتونستان کے ایشو کو اپنی سیاست کا محور و مرکز بنا لیا اور وہ پشتون کاز کے چیمپئن بن گئے. ان کو یہاں ناراض لوگ مل گئے پاکستان میں، حالانکہ فقیر اپی پھر ان کو چھوڑ چکے تھے، لیکن یہاں پر بلوچستان میں عبدالصمد اچکزئی، خان عبدالغفار خان اور نیشنلسٹ ان کے ساتھ تھے، اور پشتونستان کا انہوں نے نعرہ لگایا. اسی دوران افغانستان کے اندر سوویت یونین کا اثر و رسوخ بڑھا اور سوویت یونین کا پینیٹریشن زیادہ ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 1965 میں کمیونسٹ پارٹی آف افغانستان وجود میں آئی، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، اور اس پارٹی کے بننے میں بہت کردار ادا کیا اس نے داؤد نے. تو داؤد پشتون کاز، لیفٹ کی کاسٹ اور کمیونزم کو لے کر آگے چلا. 67 میں
1967 में कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्से की सरबराही बबरक कारमल कर रहे थे जो कि एक स्टूडेंट लीडर थे कम्युनिस्ट बड़े, और दूसरे हिस्से की सरबराही नूर मोहम्मद तरक्कई कर रहे थे। नूर मोहम्मद तरक्कई जो थे वो पश्तून थे, खल्क उनके ग्रुप का नाम था और परचम बबरक कारमल के ग्रुप का नाम था। तो जो दाऊद खान है उन्होंने परचम ग्रुप को ज्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि नूर मोहम्मद तरक्कई एक सहाफी थे, कम्युनिस्ट पार्टी उनके घर पे बनी 1965 में, लेकिन उन्होंने इससे पहले अमेरिका से जर्नलिज्म की डिग्री ली। उसके बाद वो अमेरिका में अफगानिस्तान के सफारतखाने में काम करते रहे, वापस आकर अमेरिका के लिए भी उन्होंने काम किया और खल्क के नाम से अखबार निकाला और फिर वो कम्युनिज्म के एक बड़े लीडर बन गए। तो ये खल्क और परचम को के साथ बड़ी एसोसिएशन थी दाऊद की, और ये वो दौर था 1960 का जिसमें के दाऊद ने पश्तूनों की हिंदुस्तान, और चूंकि हिंदुस्तान और सोवियत यूनियन हलीफ थे, उसके साथ मिलकर पश्तूनिस्तान के इशू को हवा दी, उठाया, क्योंकि पाकिस्तान अमरीकी कैंप में था और अमेरिका का साथ दे रहा था। 1970s में फिर ऐसा हुआ कि जैसे कि आपने कहा कि 1973 में दाऊद खान ने कम्युनिस्ट पार्टी के परचम ग्रुप के साथ मिलकर उनकी मदद से सरदार जाहिर शाह का तख्ता उल्टा और अफगानिस्तान को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया। तो ये जो 1900, अच्छा इससे पहले एक मजे की बात हुई कि जाहिर शाह बादशाह जाहिर शाह जो थे वो इत्तेफाक नहीं करते थे दाऊद खान के साथ। उन्होंने 1963 में 10 साल के बाद दाऊद खान की इस हरकतों की वजह से, एक्सट्रीम पोजीशन की वजह से उनको वज़ारत-ए-उज़्मा से हटा दिया। लेकिन दाऊद खान ने 63 से 73 के दरमियान पश्तून नेशनलिज्म के नारे को उठाया, कम्युनिस्टों की नेशनलिस्टों की मदद से हुकूमत में आए, और उसके बाद जब वो हुकूमत में आ गए परचम पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के परचम ग्रुप की मदद से, तो उसके बाद उन्होंने परचम के लोगों को भी हटा दिया और फिर दाऊद खान ने एक पैंतरा बदला और उन्होंने सोवियत यूनियन से फासला इख्तियार करना शुरू किया, अमेरिका के करीब होने की कोशिश की, मिस्र के करीब होने की कोशिश की जो पहले ही अमेरिका से दूर जा रहा था, और पाकिस्तान के करीब होने की कोशिश की। उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, सऊदी अरब के भी करीब हुए, मिस्र के, तुर्की के, हत्ता के ईरान के साथ ताल्लुकात बनाए। जी, तो ये सात ब्लॉक के साथ दाऊद खान ने ताल्लुक बनाए जो कि अमेरिकी ब्लॉक था। इस पर सोवियत यूनियन शदीद नाराज था। सोवियत यूनियन को बहुत शॉक हुआ कि एक शख्स जो कि पिछले 20 साल से खुद को लिबादा उसने ओढ़ा हुआ था, शाही खानदान का फर्द था, वो कम्युनिस्ट का हामी था, सोवियत यूनियन का हामी था, लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आया उसने अमेरिकी ब्लॉक से ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए। सन 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने दौरा किया जो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे अफगानिस्तान पे, और उन्होंने दाऊद के साथ बातचीत की। चूंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बहुत परेशान कर रखा था, पाकिस्तान की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त नॉर्थ फैसिलिटी प्रोविंस में बहुत मदाखलत की जा रही थी, तो भुट्टो साहब ने जो है वो किया, क्या कहते हैं, उसका काउंटर किया, और जो इस लोगों के अफगानिस्तान में जो बागी थे उन्हें पाकिस्तान उन्होंने बुलाया। अच्छा, मजे की बात ये थी, एक सवाल, वो जो अफगान बागी थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाए या वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट लाई? क्या भुट्टो साहब की मर्जी से आए? देखिए, ये बात मैं आज रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, फरूख आपको भी पता है, भुट्टो साहब पर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने नैब की और जमीयत उलमा इस्लाम की बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुकूमतें बरतरफ की। भुट्टो साहब पर फौज का दबाव था, इस्टेब्लिशमेंट, आप उनको कह रहे हैं, मैं सीधी बात करता हूँ, फौज के कहने पर उन्होंने ये हुकूमतें बरतरफ की। उस वक्त के हैदराबाद जेल में कैद जो बाद में लीडर थे उनको भी ये बात मालूम थी, क्योंकि ज़ियाउल हक जाकर उनसे मुलाकातें करते रहे थे। तो नसीरुल्लाह खान बाबर जो थे वो फौज के आदमी थे और उन्होंने ये जो है इस्टेब्लिश किए लिंक्स उसके साथ अफगानिस्तान के लोगों के साथ। लेकिन दाऊद को इसका वो हो गया और उसने भुट्टो के साथ आकर पहले काबुल में मीटिंग की और फिर पाकिस्तान का दौरा किया और ये इंडिया दिया कि हम ब्लू लाइन को तस्लीम कर लेंगे और हम पाकिस्तान के साथ हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान फिर हुआ ये कि 1977 में खल्क और परचम पार्टी जो दो ग्रुप थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो इकट्ठे हो गए दाऊद के खिलाफ। अब आगे मैं बताऊंगा। एक सवाल शिराज, जब
سردار داؤد پاکستان کا دورہ کرتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے دورہ کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو ایک بیلنس فارن پالیسی چلا رہے تھے. وہ نان الائنڈ موومنٹ میں تو نہیں تھے، لیکن تیسری دنیا کا نعرہ اور امریکہ کے سے علیحدگی، بالکل سیاسی جو تعلق تھا ان کا، جب وہ نیوٹرلائز کرتے ہیں افغان ایشو کو، پہلے خود دورہ کرتے ہیں، پھر سردار داؤد پاکستان آتے ہیں، تو کیا یہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں تھا افغان پالیٹکس کا پچھلے 100-125 سال میں؟ سردار داؤد کا پاکستان کے ساتھ یعنی کہ افغانستان کا معاملہ طے ہو جانا ڈیورنڈ لائن، کیا یہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہیں تھا؟ یہ یقیناً ٹرننگ پوائنٹ تھا، لیکن اس میں دونوں ممالک میں پرابلمز تھے. بھٹو صاحب کو داخلی طور پر مسائل کا سامنا تھا. ہی واز آن ہز وے آؤٹ. ان کو نکالے جانے کی سازشیں ہو رہی تھی، اور داؤد کے خلاف پورے افغانستان میں جو تھا اپرائزنگ تھی، خصوصاً کابل یونیورسٹی جو کہ سیاسی اس کا مرکز تھی. یہ سارے لیڈر یہ سارے ہو چکے تھے اکٹھے. ایک اور صاحب جو تھے حفیظ اللہ امین، وہ بھی سن 1967 میں واپس امریکہ سے، وہ بھی امریکہ سے پڑھ کر آئے اور وہ بھی کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے نور محمد ترکی کے ساتھ. وہ خلق پارٹی یعنی جو خلق کے گروپ میں نور محمد ترکی اور وہ تھے حفیظ اللہ امین اور ببرک کارمل جو تھے یہ پرچم میں تھے. حفیظ اللہ امین اور ببرک کارمل افغان پارلیمنٹ کے رکن بھی. تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ داؤد، کیونکہ سوویت یونین کاشس ہو گیا تھا، داؤد پر بالکل ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا، داؤد امریکی بلاک کے ساتھ جا رہا تھا، پاکستان کے ساتھ ڈیورنڈ لائن کے ایشو کو ختم کر رہا تھا. تو پھر ان کے خلاف بغاوت ہوئی، اور بغاوت یہ ہوئی کہ سن 1978 میں داؤد خان جب صدر تھے تو انہیں جب ان کے خلاف جب پی ڈی پی اے کمیونسٹ پارٹی آف افغانستان کے دونوں گروپ اکٹھے ہوئے، اور فوج میں ان دونوں گروپوں کی بڑی پینیٹریشن تھی. جنرل تھے جو خلق پارٹی سے تھے، فوجی افسر تھے جو کہ پرچم گروپ سے تھے، اور داؤد کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے. 1978 میں داؤد نے گرفتار کر لیا نور محمد ترکی کو، گرفتار کر لیا ببرک کارمل کو، اور ہاؤس اریسٹ کر دیا اس کو، کیا نام ہے، حفیظ اللہ امین کو. لیکن اس وقت تک سوویت یونین یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب داؤد کو نہیں رہنا. تو حفیظ اللہ امین نے اس دوران فوج کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات قائم کر لیے تھے. تو اپریل 1978 میں سور انقلاب شروع ہوا، جس کے نتیجے میں فوج کے دستے صدارتی محل گئے اور انہوں نے داؤد خان کو قتل کر دیا فیملی سمیت، اور نور محمد ترکی کو جیل سے نکال کر افغانستان کا نیا صدر بنا دیا. اچھا، یہاں میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گا، ہسٹوریکل فیکٹ، یہ بالکل فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. ایک ایم این اے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، راؤ خورشید علی خان، جو اوکاڑا سے تھے. بھٹو صاحب نے سپریم کورٹ میں اپنے مقدمے کی کاروائی کے دوران ان کا ذکر کیا تھا کہ اسمبلی میں سب سے زیادہ تنقید مجھ پہ راؤ خورشید علی خان کرتے تھے، اور کوئی ولی خان اتنی تنقید نہیں تھا کرتا، احمد رضا قصوری نہیں تھا کرتا. راؤ خورشید علی خان کو سوویت سفیر نے یہ کہا کہ جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف نہ بنائیں. اب آپ دیکھیں کہ 75 میں جنرل ضیاء الحق جو کہ سپٹمبر بلیک کرتا ہے 67 میں جارڈن میں بحیثیت بریگیڈیئر، اور اس کے امریکیوں سے تعلقات بنتے ہیں، اس کو کنگ حسین وہ دیتا ہے جس کو ہم کہتے تھے بینڈ ماسٹر، نہیں، وہ اردن کا ایک عہدہ ہے، ملٹری ایوارڈ ہے، کوکب استقلال، وہ 67 میں اس کو ملتا ہے بریگیڈیئر ضیاء الحق کو. پھر وہ میجر جنرل بنتا ہے اور اس کی فائل پر ریکمنڈیشن آتی ہیں. پھر وہ 75 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں 7 جرنیلوں کو بائی پاس کر کے جرنیل بنتا ہے، 75 میں آرمی چیف بنتا ہے. اب اگر آپ ان واقعات کو پاکستان اور افغانستان کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھیں، اور پھر 75 سے 77 تک، میں یہاں ایک بات اور دوستوں کو بتاتا چلوں، یہ بھی فرسٹ ہینڈ ہے اور ریکارڈڈ ہے، کہ جب پی این اے کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے مولانا مفتی محمود کے ساتھ، تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ میں مذاکرات ہونے سے پہلے میں بریفنگ دینا چاہتا ہوں سارے پی این اے کے لیڈروں کو. تو بابا سوشلزم شیخ محمد رشید نے اور نواب زادہ نصر اللہ خان نے اعتراض کیا کہ کس چیز کی بریفنگ دے گا ہمیں. تو ضیاء الحق اپنے جنرل کے ایم عارف کے ہمراہ آگے، اور انہوں نے نقشوں کی بنیاد پہ کہا کہ یہ جو باغی ہیں، یہ جو غدار ہیں نیب کے لوگ،
یہ ان کے خلاف مقدمے ختم نہیں کرنے اور ملٹری آپریشن جاری رکھنا ہے. تو یہاں پر ضیاء اللہ کا جو دباؤ تھا یعنی کہ فوج کا ذوالفقار علی بھٹو پر پورا ایک ٹریپ تھا. جیسے آپ نے کہا کہ پی این اے پبلک جلسوں میں تو نیب کے خلاف مقدموں جو اس کو ممنوع قرار دیا گیا تھا اور رہا کرو، لیکن اندر سے فوج جب بھٹو کو کہتی تھی کہ ان پر مقدمے بنائے رکھو. اور جب 77 میں تختہ الٹا، یہ میں اس لیے واقعہ شیئر کر رہا ہوں، تو نیب کے خلاف سارا مقدمہ ختم کیا گیا اور وہ پھر جنرل ضیاء الحق کے بڑے قریب ہو گئے تھے یہ سارے لیڈر. تو جو 75 میں نے واقعہ شیئر کیا کہ سردار داؤد کا پاکستان آنا، ذوالفقار علی بھٹو کا افغانستان کے ساتھ تعلقات یعنی کہ نیوٹرلائز کرنا، اور پھر سوویت یونین کا وہ پیغام آنا سفیر کی طرف سے راؤ خورشید علی خان کو کہ آرمی چیف نہ بنائیں، یہ ضیاء الحق امریکی آدمی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑی گریٹ گیم کی تیاری کی طرف تھی. اب آپ نے بتایا کہ 78 میں جو سور انقلاب ہوتا ہے، جب ضیاء الحق پاکستان میں آ چکا ہوتا ہے، تو کیا امریکیوں نے اسی وقت پلاننگ شروع کر دی تھی سور انقلاب کے وقت افغانستان میں مداخلت کی، یا 79 میں شروع کی تھی؟ دیکھیے میں نے آپ کو 2 ہنٹس دیے ابھی گفتگو میں. حفیظ اللہ امین جو کہ لیڈر تھے اس کے سور انقلاب کے، پشتون تھے، خلق سے تھے، وہ انہوں نے ٹریننگ حاصل کی تھی امریکہ میں. وہ خود کو بڑا انقلابی کہتے تھے، وہ سوویت یونین کے قریب بھی تھے. اسی طرح نور محمد ترکی صاحب جو تھے وہ بھی امریکہ میں رہ چکے تھے، لیکن سوویت یونین میں وہ لکھاری بھی تھے، ناولسٹ بھی تھے، اور ان کو میکسم گورکی کہا جاتا تھا سوویت یونین کا، افغانستان کا. تو جی جب 78 میں سور انقلاب آیا تو اس وقت یہ علاقے میں پوری تبدیلیاں آ رہی تھی. سوویت یونین جو تھا وہ اسٹیگنیشن کا شکار تھا، اور سوویت یونین میں انٹرنل کرائسس جو ہے اس پہ کسی وقت الگ پروگرام کرے تھے، وہ جاری تھا برژنیف کے دور میں، صدر برژنیف کا یہ دور تھا. تو امریکہ جو ہے وہ پورے ریجن میں جو ہے وہ چینجز لا رہا تھا. افغانستان نان الائن تھا. بھٹو صاحب جو تھے وہ سوویت کیمپ میں نہیں تھے، وہ چائنیز کیمپ میں تھے. تو جب یہ سور انقلاب آیا تو اب دیکھیں اس میں بظاہر تو نور محمد ترکی صدر بنے، لیکن ان کے ڈیپٹی حفیظ اللہ امین تھے، اور پھر بابر کارمل کے پاس بھی ایک اہم عہدہ تھا، تو اور ایک فوجی جنرل صاحب تھے ان کے ساتھ بھی تھا. تو یہ جو 3-4 لوگ تھے، یہ 4 حکومتیں بن گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت جلد ان کے آپس میں اختلافات ہو گئے، اور نور محمد ترکی نے پرچم کے لوگوں کو حکومت سے چند مہینوں کے بعد نکال دیا. بابر کارمل کو چیکوسلاویکیا میں سفیر بنا کے بھیج دیا. ڈاکٹر نجیب کو، اچھا دلچسپ بات یہ کہ پرچم نان پشتون پی ڈی پی اے کا حصہ تھا، اس میں نان پشتون تھے، لیکن ڈاکٹر نجیب پشتون ہوتے ہوئے پرچم گروپ کا حصہ تھے، اور اس پہ بھی شک کرتے تھے نور محمد ترکی. تو ان کو بھیج دیا ایران میں سفیر بنا کر. تو جب بابر کارمل کو ایک تکون کا ایک ستون نکال دیا تو پھر حفیظ اللہ امین اور کیا نام ہے نور محمد ترکی رہ گئے. اچھا شروع میں حفیظ اللہ امین نے اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا نور محمد ترکی کو، لیکن پھر ان کے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے، کیونکہ سوویت یونین کو یہ شک ہو گیا کہ حفیظ اللہ امین جو ہے وہ امریکن مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ان کے ڈوبیس کانٹیکٹس ہیں، تو وہ اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. تو ترکی اور اس کے درمیان کشمکش رہی 1 سال کے دوران. زہر دینے کی کوشش کی نور محمد ترکی نے حفیظ اللہ امین کو، اور حفیظ اللہ امین کی کوشش تھی کہ اس کو ختم کیا جائے. اچھا ایک اور آج میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں جو کہ ہمارے یہاں لوگوں کو نہیں پتا. یہ بڑے آرام سے کہتے ہیں جی سوویت یونین آ گیا اور اس نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا. سوویت یونین افغانستان نہیں آنا چاہتا. پہلے نور محمد ترکی نے، پھر حفیظ اللہ امین نے بار بار سوویت یونین سے کہا کہ آپ اپنی فوجیں بھیجیں. اچھا انہوں نے کیوں کہا؟ جب نور محمد ترکی صدر بنے تو انہوں نے خود کو لینن سمجھنا شروع کر دیا، خود کو اسٹالن سمجھنا شروع کر دیا. انہوں نے افغانستان میں اچانک سے ایسے کام کرنے شروع کر دیے، ایک قبائلی معاشرے میں، ایک معاشرہ جو کہ اسلامی اقدار تھی، جہاں پر جاگیرداری نظام انہوں نے کہا ختم، لوگوں کی زمینوں پہ کو نیشنلائز کر لیا، عورتوں کو ایک دم سے آزادی دے دی، مذہب کے خلاف باتیں شروع کر دی، مذہب کی اپوزیشن شروع کر دی. اور انہوں نے یہ ریفارمز کے نام پہ جو کیا تو ان کے خلاف آلریڈی پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے،
یہ امریکہ، سعودی عربیہ، جارڈن، یہ سارے سوویت یونین کے خلاف وہ پلاننگ کر رہے تھے اس میں ضیاء الحق کے دور میں. تو انہوں نے اس کو ہوا دی. تو جہاں ایک طرف جب نور محمد ترکی اور حفیظ اللہ امین آپس میں لڑ رہے تھے، ان کے خلاف امریکیوں کی قیادت میں پاکستان اور سعودی عرب کے ذریعے ایک اتحاد بن چکا تھا، بہت اسٹرانگ اتحاد بن چکا تھا، جس کے بعد حفیظ اللہ امین نے سوویت یونین سے بہت منتیں کی اور پھر ہم سے کہا کہ نور محمد ترکی کو ہٹا دیں، نور محمد ترکی کو ہٹا دیں. اور جی پھر میں آگے بتاتا ہوں. کریں بات جاری رکھیں، پھر میں پوچھتا ہوں ایک بات. اچھا، جب نور محمد ترکی اور حفیظ اللہ امین کی لڑائی ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئی، جس میں ایک 4 کا ٹولہ نور محمد ترکی کے ساتھ تھا لیکن حفیظ اللہ امین کا فوج میں بہت عمل دخل تھا، تو حفیظ اللہ امین نے نور محمد ترکی کے خلاف بغاوت کر دی اور ان کو صدارت سے ہٹا دیا. اس کے بعد حفیظ اللہ امین کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیلی فون کیا سوویت یونین کے صدر برزنیف کو اور اس کو ہٹا دیا اور ان کو کہا کہ میں اس کو مارنا چاہتا ہوں. اس کے بقول انہیں برزنیف نے اجازت دے دی، لیکن ایسا نہیں تھا. حفیظ اللہ امین نے صدارتی محل میں نور محمد ترکی کے منہ پر تکیہ رکھ کے اس کو قتل کر دیا. یہ سوویت یونین کے لیے بہت بڑی شاک تھا، کیونکہ جس شخص پر وہ شک کر رہے تھے کہ وہ امریکیوں سے ملا ہوا ہے اور وہ افغانستان میں انقلاب کو ناکام بنانا چاہتا ہے، انہیں پتہ چل گیا. انہوں نے پھر بھی افغانستان پر قبضے کا خیال ان کا نہیں آیا، پھر بھی وہ فوج نہیں بھیجنا چاہتے تھے. چیکوسلاویکیا سے بھاگ کر ببر کارمل ماسکو گئے اور انہوں نے کہا جی بس آپ فوج بھیجیں، اور فوج برزنیف نہیں بھیجنا چاہتے تھے. آندرے گرومیکو جو کہ وزیر خارجہ تھے سوویت یونین کے اور KGB کے جو سربراہ تھے اور ملٹری کے، جو انہوں نے کہا جی کچھ عرصے کے لیے یہ حفیظ اللہ امین جو کچھ کر رہا ہے ہمیں فوج بھیجنی پڑے گی. تو برزنیف نے مجبوراً بہت ریلکٹنٹلی چند مہینوں کے لیے اپنے دستے بھیجے اور پھر وہ سوویت یونین کے کمانڈوز آئے جنہوں نے قتل کر دیا اس کو، حفیظ اللہ امین کو. اور اس وقت تاشکند میں بیٹھے ہوئے تھے ببر کارمل، اور وہاں سے ان کی تقریر ہوئی جو ریڈیو کابل پر جاری کی گئی. اور پھر ببر کارمل سوویت یونین کے فوج کے ایک دستے کے ساتھ کابل پر آ کر حکمران بنے. یہی وجہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ سوویت ٹینکوں کا بیٹھ کر یہ انقلاب آیا. اچھا، اب یہاں سے میں آج شراز صاحب ختم کروں گا. ایک لفظ میں آپ نے اس کا جواب دینا ہے، چونکہ افغانستان آپ کی دلچسپی کا بھی موضوع ہے، میری بھی، اور پاکستان کے لوگوں کو لیے یہ حقائق جاننا بہت ضروری ہے. جو برزنسکی تھا امریکی صدر کا سلامتی کا مشیر، اس نے یہ کہا کہ سوویت آرمی آنے سے 6 ماہ پہلے جولائی میں امریکی صدر نے بل پاس کر کے کچھ $1 ملین بھی دے دیے جو قندھار میں بغاوت کر رہے تھے ریلیجس جو وار لارڈز تھے. تو یہ سارا افغان جہاد کا بانی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا برزنسکی ہے؟ کیونکہ پاکستان کے کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تو امریکیوں کے علاوہ ہم نے سارا افغان جہاد ڈیزائن کیا تھا. بس اس کا جواب دیں، پھر اگلی دفعہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے افغانستان کے اندر. اس کا جواب چاہیے مجھے. دیکھیے، پاکستانی تو فٹ سولجرز تھے، جو پلانرز تھے وہ تو جن کا آپ نے نام لیا، ضیاء الحق کا لایا جانا جو ہے وہ ثابت کرتا ہے امریکہ کو ہمیشہ پاکستان میں مضبوط مرکز والی سینٹرلائز ڈکٹیٹرشپ سوٹ کرتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا ڈیلنگ آسان ہوتی ہے. ایوب خان ان کا بندہ تھا، یحییٰ خان ان کا بندہ تھا، ضیاء الحق ان کا بندہ تھا، اور کولڈ وار میں ان کا یہ پلان تھا اس ریجن میں، اور سوویت یونین جو تھا اس میں کریک ہوا اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا. لیکن آج میں نے بڑا کریٹیکل بات کی ہے افغانستان، میں نے مجاہدین پر یا پاکستان پہ بات نہیں کی، میں نے ان ویکنیسز کی بات کی ہے جو کمیونسٹ پارٹی افغانستان میں تھی، جن کی غلطیوں کی وجہ سے حالات افغانستان میں خراب ہوئے. اگلے حصے میں ہم ببر کارمل، ڈاکٹر نجیب کیا اور نجیب کا جو کردار تھا اس پہ بات کریں گے. اب آگے آپ کی مرضی. شراز بہت مہربانی. میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو ایک اور واقعہ شیئر کر جاتا ہوں جو مجھے جناب SM مسعود صاحب نے بتایا، جو ذوالفقار علی بھٹو کی 77 کی گورنمنٹ میں وزیر قانون تھے اور بڑے وسیع المطالعہ شخص تھے. کوئی 10 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی. بہت پڑھتے تھے مڈل ایسٹ کو، افغانستان کو. ان کا یہ ایک پنجابی میں اس کو وڑک کہتے ہیں یا سوراخ ہے
کہ جب ذوالفقار علی بھٹو لاہور آئے جون کے مہینے میں پی این اے کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو گورنر ہاؤس میں 3 کے 6 دن رہے. اخبارات میں وہ میں تاریخ ڈھونڈ کے رکھی ہوئی ہے. تو کہا یہ جاتا ہے, یہ بڑا ایک سینئر بندے نے کہا, اس پر میں ختم کروں گا, یہ ایک بہت بڑا راز ہے سیاسی, اس کو میں تحقیق کر رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو لاہور میں گورنر ہاؤس آئے, انہوں نے اپنے ٹور کو کور کیا جب پی این اے سے مذاکرات ان کے ہو رہے تھے, اور اس دوران وہ گورنر ہاؤس سے غائب ہو گئے 3 دن کے لیے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا وزیر قانون کہتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ان دنوں کوشش کر رہے تھے کہ امریکی سازش کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سوویت یونین کے ساتھ افغانستان میں خفیہ مذاکرات کا سلسلہ ان کا ہو چکا تھا. اس پر بھی ہم اگلی دفعہ آپ کی رائے جانیں گے, آپ بھی تحقیق کریں, چونکہ یہ وہ ہڈن انفارمیشن ہے جو لوگوں تک نہیں پہنچی اور یہ بڑے اہم لوگوں کی معلومات ہے. تو شراز صاحب آپ کا شکریہ. ہم اسی گفتگو کو افغانستان کے اندر جو سوویت یونین کا آنا اور پرچمیوں خلقیوں کی لڑائی اور پھر جہاد, پشتون ایشو, تاجک ایشو, ازبک ایشو, اور پھر اس کے بعد جہاد کی داستان کہ کیا ہوا وہاں کوورٹ آپریشن جو دنیا کا سب سے بڑا سی آئی اے کا کوورٹ آپریشن تھا, آپریشن سائیکلون جس کو وہ کہتے ہیں, اس پر بات کریں گے. شراز آپ کا بہت شکریہ. تو دوستو ہم 2-4-5 دنوں کے بعد پھر آپ کے ساتھ یہیں سے اس سلسلے کو شروع کریں گے. شکریہ اور خدا حافظ. علی بھٹو صدر اعظم پاکستان برای یک مسافرت رسمی به تاریخ 7 جوزای 55 وارد کابل شده. در میدان هوایی بین المللی کابل از طرف رهبر انقلاب شاغل محمد داود وزیرای مهمانانشان را خیر مقدم گفتند. در این موقع شاغل عبدالقدیر وزیر داخله، شاغل وحید عبدالله معین وزارت امور خارجه معیت شاغل رئیس دولت جمهوری افغانستان معرفی کردند. شاغل رئیس دولت و صدر اعظم و مهمانشان جانب گارد تشریفاتی رفته در محل مخصوص قرار گرفتند. موزیک آخرین دور مذاکرات شاغل محمد داود رئیس دولت و صدر اعظم و شاغل ذوالفقار علی بھٹو صدر اعظم پاکستان